अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब M.A. माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियानिगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम आज के अखबार की बड़ी ख़बरों पर सबसे पहले नज़र डालेंगे तो ईरान इसराइल इस वक्त जो जंग चल रही है उस पर तमाम उर्दू अंग्रेज़ी अखबार, सभी अखबार ने, जैसा कि माजिद साहब ने कहा था कि पूरी दुनिया के ही अखबार इस जंग का कवरेज कर रहे हैं। तो क़तर और इराक़ में अमेरिकी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमले जो कल रात में किए गए थे, अदीद एयरबस को निशाना बनाया गया। न्यूक्लियर तनसीबात पर अमेरिकी हमलों का जवाब दिया गया ईरान की जानिब से, और इसको लेकर पूरे खलीज में ज़बरदस्त खलबली मच गई कल रात से। और लेकिन ताज़ा इत्तलात आज सुबह की हैं, जिसकी तफसील अभी माजिद साहब आपको बताएंगे कि सीज़ फायर की खबरें आ रही हैं। तो ये सीज़ फायर कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर अभी आपके सामने जो है गुफ्तगू की जाएगी। अब्बास इराक़ची की पुतिन से मुलाकात हुई है, ईरान को रूस की ताईद, ये खबरें भी अखबार में शाये हुई हैं। सऊदी अरब, UAE, कुवैत में चौकसी, फ़ज़ाई हदूद बंद कर दिए गए। दोहा में धमाका, आसमान पर गैर मामूली मनाज़िर। और ईरान के जवाबी हमला इसराइल पर भी हुआ है। और कल जो है फर्दो जो न्यूक्लियर तनसीबात के करीब सेहोनी हमला हुआ था, उसके जवाब में इसराइल ने भी ईरान पर शदीद हमला किया है। दुश्मन को सज़ा मिलती रहेगी, ख़ामेनी का कहना है ईरान के। और एक खबरें ये भी आ रही हैं कि हमले के लिए हिंदुस्तानी एयरबेस का क्या इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान ने इसका दावा मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के भी ताल्लुक़ से बहुत सारी खबरें हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि इस जंग में पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ इस वक्त चल रहा है। नाज़रीन, इस दरमियान गज़ा पर भी इसराइल की बर्बरियत और हमले जारी हैं। अब तक ताज़ा इत्तलात में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। मौसाद के कुछ लोगों को जासूसी के इल्ज़ाम में ईरान में फांसी दी गई है। और अगर हम बात करें अपने मुल्क हिंदुस्तान की, तो यहाँ ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं। आम आदमी पार्टी 2 और BJP को 1 नशिस्त पर, जुमला 5 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, और तृणमूल कांग्रेस वगैरह को भी कुछ नशिस्तें मिली हैं। और इसी तरीके से हम बात करें मुस्लिम समाज और मुस्लिम तबके के बारे में, तो मुसलमानों पर, अक़लियतों पर ज़ुल्म सितम का भी सिलसिला जारी है। उड़ीसा में गाय स्मगलर के नाम पर 2 बच्चों को बेइंतहा मारा पीटा गया। न सिर्फ मारा पीटा गया, उनका आधा सर मोड़ कर उनको नाली का, गटर का पानी पिलाया गया। ये खबरें अखबारात में भी हैं, सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे। और इसी तरह तेलंगाना में यादव तबके का एहतजाज है, इक़्तिदार में शिराकत दारी वो चाहते हैं। एक बड़ी खबर महबूब नगर से है कि महबूब नगर में उर्दू घर का संग बुनियाद कल रखा गया है। बहरहाल तमाम खबरों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जंग की क्या कुछ ताज़ा सूरत हाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक जंग की सूरत हाल है, इसके बारे में जो अपडेट है वो अपडेट इस नोयत का है कि जैसा हम हर दिन सुबह का इंतज़ार करते हैं कि एक अच्छी सुबह होगी, तो मुझे आज तो अच्छा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज हमारे जो है सिस्टम पे एकदम फ्लैश हुआ कि मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खलीज में हमारे अड्डों पर हमले से पहले हमको बता दिया था कि हम फलां वक्त पर हमला करने वाले हैं। इसकी वजह से हमने वहाँ इंसानी जानों का ज़ाया नहीं हुआ, ना ही कोई ज़ख्मी हुआ, और ना ही कोई हमारी चीज़ों को, सिस्टम को नुकसान पहुँचा। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं क़तर के अमीर से ये कहता हूँ कि इसराइल, मैं इत्तला दे रहा हूँ कि इसराइल जंग बंदी के लिए राज़ी हो गया है। क़तर के अमीर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ईरान को ये मैसेज दे दें और ईरान की तरफ से भी जो है सीज़ फायर हो, तो मैं अमन चाहता हूँ। बल्कि ये डेवलपमेंट सुबह के अव्वलिन सातों में हुआ, लेकिन सुबह के अव्वलिन सातों में अखबार तो नहीं छपते, लेकिन इसकी भी तफसील। और फिर आपने जो महाज़ जंग से जो बात की है जी, महाज़ जंग में क्या कुछ हुआ, रात भर तशवीश होती रही। रात भर खलीज में जो हमारे लोग हैं उनके क़यामात, फिर जो लोग, बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं तो उनके तैयारे किस तरीके से जो है कैंसिल कर दिए गए, उनके सफ़र कैसा हो गया, ये बड़ा एक हिजान खस, क्योंकि लाखों की तादाद में हमारे लोग हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, ज़िलहज्जा की 27 तारीख़ है और 24 जून। तो देखिए, पहले तो ये अच्छी ख़बर ज़रूर है, जिस खबर का हमको एक अरसे से इंतज़ार था। लेकिन अब देखिए, इसमें यह हुआ
کہ ایران کی جو رجیم ہے، اب یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہم ایران کی رجیم کو تبدیل کرنے کے خواہاں بھی نہیں ہیں۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ایران کی رجیم کو تبدیل کریں گے، لیکن اب یہ ان کا دعویٰ وہ دستبردار ہو گئے اور ایران کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ہمارے جہاں جہاں ٹھکانے ہیں ان کو اطلاع کر کر مار رہا ہے، یہ پہلے سے اطلاع کر رہا ہے۔ اب رہی بات، دیکھیے اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ اب ایران کی طرف سے پہلے وزیر خارجہ کا یہ بیان ہے کہ ابھی تو فی الوقت تو کوئی سیز فائر نہیں ہے، لیکن ہم اس پر دیکھیں گے، ہم برابر کریں گے کہ ہم بھی امن چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیز فائر لازم ہو جائے۔ جبکہ اس کا جو ڈیڈ لائن دیا گیا تھا سیز فائر کا 6 آورس، ڈونلڈ ٹرمپ کے میسیج میں دیکھیے، ان کا ٹویٹ بھی ہے، اس میسیج میں کہا کہ 6 گھنٹوں کے اندر ہم یہ ساری چیزوں کو روک دیں گے۔ اسرائیل راضی ہو گیا۔ خیر یہ کیا اسرائیل کی مجبوری تھی یا ڈونلڈ ٹرمپ کی مجبوری تھی یا کیا سے حالات تھے، یہ بات کی بات ہے، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے کیونکہ وقت نہیں ہے، چونکہ خبروں میں بھی نہیں یہ بات اخبار کی حد تک۔ اب رہی بات ہم محاذ جنگ پر آتے ہیں۔ محاذ جنگ کا جہاں تک سوال ہے، اب دیکھیے جس طریقے سے 22 جون کو 24 میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے ہوئے ہیں یہ امریکہ کا جو حملہ ہوا، اس کے بعد جو کچھ صورتحال پیدا ہوئی، اب ان 24 گھنٹوں کے دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئے، ایران نے تابڑتوڑ اسرائیلی جو ہے تنصیبات پر اور کئی تنصیبات پر حملہ کیا، یعنی ان کے جو سسٹم کو پوری طریقے سے ناکارہ بنا دیا کئی شہروں کے اندر، حتیٰ کہ جیروشلم کا مغربی حصہ اسرائیل کے تحت ہے، مشرقی حصہ وہ اتھارٹی کے تحت ہے جو فلسطین کی تحت ہے۔ تو اس حصے پہ بھی انہوں نے وہاں جو تنصیبات تھیں، وہاں کئی قسم کی بڑی تنصیبات تھیں، اور جیسے کہ ایک بڑے جو ہے برقی جو ہے اس کو جو ہے نشانہ بنایا تنصیبات کو، جہاں سے الیکٹریسٹی سپلائی ہوتی ہے، وہ تباہ ہو گیا اور کئی علاقے اندھیرے میں آ گئے وہاں کے۔ تو یہ وہ لوگ اندازہ نہیں کیے، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے پہلے سے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے ایران کو کہ وہاں کی جو پہلی جو کریم ہے فوج کی ہو یا وہاں کی جو سائنٹسٹ کی ہو، ان کو تو ہم ختم کر دیے، موساد کے ذریعے ہو یا کچھ لوگ اس میں پاکستان کا بھی، خیر وہ الگ سوال ہے، اس پہ الگ بات کریں گے۔ تو یہ ختم کرنے کے بعد ان کو اندازہ تھا کہ اب کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ قاسم سلیمانی کے بعد محمد باقری ایک ایسا چہرہ ابھر کر آیا تھا جو اسرائیل کے لیے کھٹک رہا تھا، اور اسرائیل نے کس طریقے سے ان کو ختم کیا وہ ایک ایشو الگ چل رہا ہے، وہ ایک الگ قسم کا ایرانی صحافت اور پاکستانی صحافت میں وہ ایک ڈیبیٹ کا مسئلہ الگ چل رہا ہے، لیکن وہ ہم موضوع نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ نے جو موضوع کہا کہ جنگ کا محاذ، اب جنگ کے محاذ میں عراق پہلا نشانہ بنا، عراق میں جو اڈا ہے ان کا، امریکہ کا اڈا، اس کے بعد یعنی ایران کی جو کونسل ہے جو اس وقت جو فوج کی جو یعنی حرکتوں کو دیکھ رہی ہے، اس نے قطر کی حکومت کو یہ کہا کہ دیکھیے ہم ایران، آپ کے احاطے میں ایران کا جو بیس ہے، وہ امریکہ کا جو بیس ہے، اس کو ہم نے نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن قطر چونکہ ہمارا برادر ملک ہے، ہم وہاں کے شہریوں کو، وہاں کی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن یہ ہوا کیونکہ قطر بھی چونکہ اس کی فضا سے گزر رہا تھا، تو یہ فضائیں پوری طریقے سے دیکھیے، یو اے ای، مسقط، کویت، بحرین اور خود قطر کے علاوہ سعودی عرب نے بھی اپنے فضائی حدود کو یا تو تحدید کر دیا یا تو اس کو منسوخ کر کے رکھ دیا، یعنی اس کو وہاں کوئی جا نہیں سکتا، یعنی اپنے فضائی حدود کو پوری طریقے سے بند کر دیا، بندش کر دی اس کی گئی۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو قطر پر جو میزائل ڈالے گئے اس میں سے کئی میزائل کو تباہ کر دیا گیا۔ قطر کے پاس جو اینٹی ایئر ڈیفنس جو سسٹم ہے مار گرانے کا، وہ سسٹم کا استعمال کیا گیا۔ تو خیر قطر کا کیا رد عمل ہے وہ تو سامنے نہیں آیا، البتہ یہ جو امن کے حوالے سے جو صبح کی صبح ابتدائی ساعتوں میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ قطر کے امیر کو بتایا گیا کہ ہاں میں بات کر رہا ہوں لوگوں سے۔ تو یہ جنگ کے صورتحال اس نوعیت کی ہے، اور یہ جنگ کس حد تک آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی، اب کچھ گھنٹوں کے بعد یہ سارا خلاصہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات جہاں تک ہے، یہ تو خیر جو وہاں کے ہمارے این آر آئی سے ان کی جو تشویشات آپ بھی سب کو ہی معلوم ہے، جن کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو رہتا ہی رہتا ہے وہاں، تو ان کی تشویش اپنی جگہ ہے کہ یہ ہمارا کیا ہوگا اگر اس طریقے کی صورتحال ہو جائے گی۔ اب رہی بات ایران کے وزیر خارجہ کی پوٹن کے ساتھ ملاقات، اس کا ایک بیان سامنے آیا، اس میں پوٹن نے ایران کے سپریم لیڈر کو ایک مکتوب بھی دیا ہے کہ ہم ایران کی جو ہے سلامتی، یکجہتی اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے لیے پابند عہد ہیں کہ ہم اس کے لیے، تو اب انہوں نے اپنا جو ہے موقف دہرایا
لیکن کس طریقے سے فوجی امداد ملیں گی یا غیر فوجی امداد ملے گی اس کی کوئی تفصیل اس مکتوب میں تو نہیں دیکھی جو اخبار کی رپورٹ کے مطابق خیر ہوا. اور ایک جہاں تک صورتحال ہے کہ نیٹو کی آج میٹنگ ہونے والی ہے یورپ جی. کے خلاف، اور امید بتایا جا رہا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس میں شریک ہوں گے. نیٹو میں اس وقت شاید 32 ارکان ہیں، 32 ارکان ہی ہیں، اور یوکرین کو لے کر جو مسئلہ ہوا تھا تو اس لیے یوکرین کو ابھی داخل نہیں دیا گیا کیونکہ وہ لڑائی میں بزی ہے. تو شاید دیکھیں کہ نیٹو کی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے. ویسے بھی یہ بھی اخبارات میں خبریں ہیں کہ کل 6 ایرانی ایئرپورٹس پر حملہ کرنے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا اور کچھ تصاویر وغیرہ بھی آئی تھیں، اور اسرائیل نے خود بھی اس کا جو ہے یہ بات کہی ہے کہ اس کے حملے ہوئے. تو کیا اس میں نقصان زیادہ ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، یا پھر جو ہے صرف مالی نقصان کی خبریں ہیں؟ دیکھیے آپ دونوں طرف کی رپورٹنگ دیکھ رہے ہیں. آپ ایران میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہاں ہمارے جگہ یہ حملہ ہوا، اتنا نقصان ہوا، اتنا جانی لوگ چلے گئے، اتنے زخمی ہوئے، یہ ساری تفصیل سرکاری طور پہ بھی دی جا رہی ہے یہ پوری. اور اب جو نقصان اسرائیل کے اندر ہوا ہے اس کی تفصیل آپ دیکھیے، خود ہمارے بھی کچھ رپورٹرز گئے ہوئے ہیں. جی ہاں. اب کیا آ رہی ہے آپ سمجھ لیجئے. تو دیکھیے صحافت کے ذریعے چیزوں کو چھپانے سے چھپتی نہیں، چھپنے والی بہت سی چیز ہوتی ہے. ایک وقت کے لیے چھپا لیں گے لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ چھپانے سے کیا ہوگا؟ چھپانے سے یہ آپ کو ہوگا کہ بھئی آپ مورل آپ کو جو ہے ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقت زمین میں تو کچھ اور ہے. اور ایک بات جہاں تک ہے، کچھ بچے اسرائیل سے واپس ہوئے، حیدرآباد کے بھی بچے ہیں اس میں، تلنگانہ کے جو اضلاع کے بچے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آوازیں آ رہی تھی، آگ لگ رہی تھی، اور بنکرز میں ہم جانے کے لیے یعنی اسپیکر پہ کہا جا رہا تھا کہ جنگ فلاں جگہ بنکرز ہے، فلاں چلے جائیے. جب بنکرز میں نان جوز گئے تو ان کو دھکے دے کے نکال دیا گیا، صرف جوس لوگوں کو اڑایا جا رہا تھا. تو یہ بھی ایک خبر، یعنی خیر یعنی وہ لوگ ان کا یہ ماننا ہے کہ جوس اپنے آپ کو اعلیٰ ترین سمجھتے ہیں. مطلب ہاں بات تو صحیح ہے، خود ان کا طرز یہی ہے کہ ہم ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ نہیں ہوتے ہیں، یہ سب دوسرے بھیڑ بکری ہے سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے حالانکہ ہم بھی انسان ہیں، ہم تو خیر وہ ہے، ہماری صورت دیکھ کر بھی انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا کہ نہیں یہاں جگہ نہیں ہے، چلی جائیے. جی. تو ہمیں کھلے آسمان میں چھوڑ دیا گیا کہ تاکہ ہم کل خیر کچھ ہم کو تو نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے سامنے دیکھا کہ سامنے کی بلڈنگ پر میزائل گرا اور وہ بلڈنگ جلنے لگی. جی. بہرحال حالات بہت ہی تشویشناک تھے. موساد کے لوگوں کو جو ایران میں پھانسی دی گئی ہے، اس تعلق سے کیا خبر ہے؟ اب دیکھیے ایران میں 2 پڑیاں کریم کی، جو فوج کی جو پہلی جو ہائرارکی ہوتی ہے یا سائنسدانوں کی جو ہائرارکی ہوتی ہے، اس کی 2 لیئرز کو موساد کے ذریعے ختم کر دیا. اور آپ دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے 12-13 کی رات میں جو واقعہ، اب یہ عام طور پر یہ امپریشن ہے کہ اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا اس حملے میں یہ لوگ مارے گئے. ایسا نہیں ہے. یہ ہوا کہ موساد کا آپریشن سکسیسفل ہوا اساسینیشن کا، اور منٹوں میں اس کے بعد ہی حملہ شروع ہو گیا، یعنی وہ پیڑھی کو ختم کر دیا جو لیئر تھی. جی. تو اب وہ لیئر کے بارے میں پہلے ہی جو لوگوں پر، خود ایرانی لوگ ہیں اس کے اندر اور کچھ دوسرے بھی لوگ ہیں، تو ان کی نشاندہی کی گئی، ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کیا تھا. گزشتہ دنوں ایک کو تو پھانسی دے دی گئی، ایک اور ہے شاید اس کا نام امین شاہ ہے، وہ اس کو بھی آج جو ہے اخبار میں آیا کہ اس کو بھی پھانسی دے دی گئی، چونکہ انہوں نے ایک ایسے جو یعنی ٹریک کر کے دھماکے کے ذریعے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسماعیل ہنیہ کو بھی ایسے مارا گیا تھا. جی ہاں. تو یہ سسٹم کے ذریعے یہ پوری جو ہے جو پہلی پٹی ہوتی ہے یا دوسری پٹی ہوتی ہے، چاہے وہ فوج کی ہو یا سائنسدانوں کی ہو، ان کو صفایا کر دیا گیا تھا. جی. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار میں نہا وقت چلا، ایک مختصر وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. جنگ کی صورتحال پر ہم بات کر رہے تھے، جیسا کہ ماجد صاحب نے کہا کہ آج کی بالکل صبح کے اولین ساعتوں کی یہ اطلاعات ہیں کہ سیز فائر کا اعلان کیا گیا ہے ٹرمپ کے ذریعے، لیکن مزید کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہے ہم اس کے بارے میں جانکاری دیتے رہیں گے. لیکن ابھی بات کرتے ہیں غزہ کی. غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں ان سب کے درمیان. تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سیز فائر اگر ہوگا تو اس میں غزہ کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ غزہ پر جو ہے اسرائیل کے حملے روکے جائیں؟
یہ دیکھیے ابھی تک جو اطلاع ملی ہے اس میں ابھی ایران نے فوری سیز فائر کو قبول کرنے سے تو منع کیا کہ بھئی ہم تحمل کا چاہتے ہیں. سیز فائر کس نوعیت کی چاہتے ہیں آپ؟ سیز فائر کا مطلب کیا ہے؟ سیز فائر ان ٹوٹالٹی ہے یا صرف سیز فائر ایران اسرائیل کے درمیان کے سیز فائر ہے یا پھر پورے خطے کی سیز فائر ہے؟ یعنی جو جینوسائڈ چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی تو اس کا خلاصہ ہونا باقی ہے. لیکن غزہ میں نہتوں پر مارنا ہے. نہتوں کو آپ جس طریقے سے غذائی سینٹرز پہ بلا کر ان کو جہاں جہاں دے کر ان کو ڈرونز کے ذریعے گولیوں کے ذریعے اور توپوں کے ذریعے ان کو مارا جا رہا ہے. اور جیسے آپ نے اطلاع دی کہ 43 لوگوں کو شہادت ہوئی ہے اور وہ بھی اس میں زیادہ تر بچے اور چھوٹے بچیاں ہیں جو غذا کے لیے ایک چھوٹے سے برتن، وہ بھی برتن بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیے ان کے برتن ٹوٹے پھوٹے برتن لے کر جاتے ہیں اور اس پر جو ہے یہ بجائے کھانا دینے کے روٹی دینے کے ان کو گولیاں دی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی بھی ضروری ہے کہ ان ٹوٹالٹی یہ سیز فائر ہے یا پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان کی سیز فائر ہے. جی ناظرین، قومی خبروں کی جانب آئیں گے تو یہاں پر ضمنی انتخابات سے متعلق اخبارات میں خبریں دی ہیں کہ ضمنی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو 2 نشستیں ملی ہیں، جبکہ ترنمول کانگریس، بی جے پی اور کانگریس کو ایک نشست ملی ہے ملک کے مختلف مقامات پہ. تو عام آدمی پارٹی کافی خوش نظر آ رہی ہے، خاص طور پر گجرات میں جس طریقے سے ان کو کامیابی ملی ہے. دیکھیے 5 میں سے صرف 1 نشست بی جے پی کو ملی. جی. تو کل صحافی کہہ رہے تھے ارے دیکھو بھائی کیسے الیکشن کمیشن نے دیکھو اپوزیشن کو اتنا ہو گیا. مطلب دیکھو الیکشن کمیشن کا رول تو جنرل الیکشن میں ہوتا ہے، ضمنی انتخابات میں آپ کر لو بھائی جو بھی ہے. جی. صاف شفاف ہوتا ہے، ضمنی الیکشن شفاف ہوتا ہے، جنرل الیکشن میں کام کرنا رہتا ہے. تو خیر اس پہ مت جائیے. اب رہی بات 2 نشستیں عام آدمی پارٹی کی، ایک پنجاب سے ملی، ایک گجرات سے ملی. دیکھیے بڑی کامیابی ہے، گجرات سے بھی نشست ملی ہے، پنجاب سے بھی ملی ہے نشست، تو بڑی کامیابی ہے. ترنمول کانگریس کو بھی ایک نشست ملی ہے بنگال میں. اور دیکھیے نیلمبور کیرلا کا ایک بہت اچھا خوبصورت علاقہ ہے جو ایل ڈی ایف کے تحت تھا، یعنی جو کمیونسٹ پارٹیوں کے جو اتحاد ہے اس میں تھا. اب یہ بھی کانگریس کو آیا جو یو ڈی ایف، یعنی جو ایک دوسرا اتحاد ہے یو ڈی ایف، اس کے تحت کانگریس کو ملی سیٹ. تو اس طریقے سے بی جے پی کو صرف 1 پہ اکتفا کرنا پڑا، جبکہ 4 نشستیں اپوزیشن کو آئیں، یعنی انڈیا اتحاد کو آئی ہیں سمجھیے. جی. مسلم طبقات پر جس طریقے سے ظلم و ستم کی خبریں ہیں، گائے اسمگلر کے نام پر اڑیسہ میں 2 نوجوانوں کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یو پی سے بھی خبر ہے، بہار سے بھی خبر ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ ہندوستان ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں اس کا تو اندازہ ہے. ویسے بھی ہم وشوا گرو ہیں، کس میں ہے وشوا گرو؟ اس میں ہے. یعنی سیاسی طور پر اپاہج بنا دیے گئے، معاشی طور پر کمزور بنا دیے گئے، مسلمانوں اور دلتوں پر مظالم کر کے ہم وشوا گرو بنے ہوئے ہیں. وشوا گرو اتنا بڑا واقعہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، ہمارا رول کیا ہے؟ نہ تو اسرائیل کا جو حملہ ہوا ایران پر اس کی مذمت کی، نہیں امریکہ نے جو حملہ کیا اس پر مذمت کی، نہیں البتہ فون پہ بات کر لیا، ہاں بس کافی ہے. چلو اب رہی بات آپ کے جو واقعات ہیں، اس میں آپ نے مسلمان کا ذکر کیا، دلت بھی ہے بھائی اس کے اندر. جی. اڑیسہ کا جو واقعہ ہے، چونکہ اڑیسہ میں بھی اب ڈبل انجن کی سرکار آ گئی ہے نا، تو وہاں تو بہت چل رہا ہے اب تو، کیونکہ کافی عرصے سے جب نوین پٹنائک کی حکومت تھی ایک عرصے تک 3-4 دہوں تک، تو اس میں ایسے کوئی معاملات شاید ہی آتے مگر بہت کم تھے. لیکن اب جو ڈبل انجن ہونے سے زیادہ کچھ لا جاتا ہے نا، تو اب یہ ہوا کہ ایک دلت خاندان، اور وہاں دیکھیے جہیز میں جانور مویشی بھی دیتے ہیں. جی. تو یہ ہوا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی، تو لڑکے والوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم کسان لوگ ہیں، ہم کو 2 گایاں چاہیے جہیز میں. تو انہوں نے وہ بازار گئے، بازار جا کر انہوں نے 3 گائیں لائی. تو اب یہ بھائی تھے دونوں، اب یہ دونوں جو ہے اپنے گاؤں جا رہے تھے بارات وغیرہ کا، مطلب جو بھی کچھ دن کے بعد تھی انتظام کے لیے. تو اب ان کو راستے میں پکڑا گیا، کہا کہ بھائی نہیں ہم ہندو لوگ ہیں، ہم دلت ہیں. نہیں تم لوگ اسمگلر ہیں. ان کو پکڑا گیا، ان کی مار پیٹ کی گئی، ان کو حجام کی دکان پر لے جا کر آدھا سر منڈوایا گیا، پھر ان کو گھاس کھانے پر مجبور کیا گیا. اس کے بعد ان کو ڈرینیج کا پانی پینے کے لیے مجبور کیا گیا اور ان کو گھٹنوں کے بل چلنے کو کہا گیا. تو وہ کر رہے تھے، نہیں یہ ہم یہ رسید کے ساتھ لائے ہیں، ہم کوئی گائے بیچنے والے نہیں ہیں، نہ ہی گائے کا کوئی ہمارا کاروبار ہے. یہ ہم ہماری بیٹیا کو
جو ہے جہیز میں دینے کے لیے ہے، اور یہ ہمارا جو ہے جس سے رشتہ ہو رہا ہے یہ ان کا نمبر ہے، یہ ان کا گاؤں ہے، آپ ان سے بھی دریافت کر لیجئے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ دیکھو بھائی سونا کار نہیں ہے تو یہ دے دیجئے ہم کو، گایا دے دیجئے. اس کے باوجود بھی چونکہ دیکھیے موجودہ حکومت میں جو ہندوؤں کے محفوظ بات آتی ہے، ہندو نوجوانوں کو یہ بے روزگار بنا کر ان کو پوری طریقے سے لا قانونیت والا موالی بنا کے رکھ دیا ہے. اب وہ لوگ پہلے تو وصولی کرے، وہ لوگ کتنے پیسے نکالیے تو وہ لوگ ٹھیک ہے اتنے ہے گائے کے بولے تم یہ اسمگلر ہیں، تو یہ تو چلتا ہی رہے گا، مسلمان کے ساتھ ہو یا دلت کے ساتھ ہو. اب دوسرا جو خبر کا آپ نے کہا کہ وہ اتر پردیش سے آیا، وہاں ایک مسلمان لڑکے کو اس کی بیوی کو مار پیٹ کی گئی، کہا کہ نہیں تم فلاں جو ہے کامنٹ کرے جو ہے رام چندر جی کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ایسا کامنٹ میں کوئی ہے ہی نہیں، ویسی میں تو کچھ ان کا بہار کے یہ کیا یہ رام راجہ سوال کیا تو کیسا کرتا. اس کا جو ہے اس کو لے جایا گیا، مندر کے سامنے بٹھایا گیا، اس کو جو ہے تلک لگایا گیا، اس کے ساتھ کہا میں معافی چاہتا ہوں. یہ اس طریقہ پھر مار پیٹ کی گئی، اس کو چاقو سے ضربات بھی لگائے گئے. ایک اور واقعہ جو بہار میں ہوا ہے، بہار میں ایک مسلم 15 سالہ لڑکی اپنی بکریوں کے لیے چارہ لانے کے لیے وہ تالاب کے قریب جا رہی تھی، واپس نہیں آئی، دیکھا تو کیا ہے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. 2 نوجوان کس طبقے کے ہیں وہ تو آپ کو اندازہ ہے، چونکہ ہمارا میڈیا جو ہے جب کوئی خاص طبقہ ہے تو اس کا نام ضرور لیتا ہے، اور یہ اپنے والے ہیں نا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن خیر اخبار میں نام بھی آ گئے دونوں کے. انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے بعد اس لڑکی کا قتل کر دیا. تو یہ تو بہار میں ابھی کہہ رہے تھے بہار میں جو ہے فلاں راج ہے، ابھی کل ہی کی بات تھی جی ہمارے پرائم منسٹر گئے تھے. تو یہ تو چلنے گا، یہ تو ہم وشوا گرو ہیں، اس چیزوں میں وشوا گرو ضرور ہیں. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار میں ہم مزید 1-2 خبروں کو شامل کرتے ہیں. یادو طبقے کا احتجاج ہوا ہے کل تلنگانہ کے گاندھی بھون پر، وہ بھی اقتدار میں شراکت چاہتے ہیں، بھیڑ بکریوں کو لے کر احتجاج کیا انہوں نے. دیکھیے حیدرآباد کے تلنگانہ میں کانگریس کا جو دفتر ہے وہاں کچھ بھیڑ بکریاں آ گئے. مطلب بھائی یہ بھیڑ بکریاں رمضان میں عام طور پر یا بقرعید میں زیادہ تر جو ہے لوگ گوشت کا، چونکہ رمضان میں حلیم کی وجہ سے خریدی کرتے ہیں، اور بقرعید میں تو خیر بڑے پیمانے پر قربانی کے لیے. تو یہ نہیں ہم کو بھی وزیر ہونا، جبکہ ان کے 2 MP، 5 کارپوریشن کے چیئرمین، 3 MLAs، یہ سب چیزیں ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا بھی حصہ ہونا ہے، جبکہ 18 مہینے سے مسلمانوں کا ایک نمائندہ بھی نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 15% سے زیادہ ہے. لیکن یہاں کوئی احتجاج نہیں. مسلمان ایسا دکھا کہ سانپ سونگھ گیا ان لوگوں کو، حکومت کو گریباں پکڑ کے اس کا گریبان کھینچنے کا کوئی صلاحیت نہیں ہے، ایسا دکھتا ہے. یہ طبقے میں یقیناً میں تائید کروں گا اس یادو طبقے کی کہ کم از کم اس نے باوجود امپاور ہونے کے، باوجود ریزرویشن کے لوگوں کو، انہوں نے حکومت کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی. خیر حق مانگا زیادہ مانگ رہا ہے، لیکن یہاں تو حق دیا ہی نہیں جا رہا ہے. تو یہ لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ ایسی چیزیں خود نقصان پہنچائیں گی، نسلوں کو نقصان پہنچائیں گی. محبوب نگر میں اردو گھر کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور اس میں کانگریس کے ریاستی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر اور دیگر قائدین موجود تھے. دیکھیے تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ کاغذ پر ہے. کہیں دیکھتے ہیں بسوں پر جائیے اردو، ٹھیک ہے علاقائی زبان میں تو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے انگریزی میں دیا جا رہا ہے، لیکن کیوں اردو میں کیوں نہیں دیا جاتا، اس کے بارے میں کوئی اور اردو اکیڈمی ہے وہ کیا کام کر رہی ہے. گزشتہ دنوں اردو اکیڈمی کے ذمہ دار سے بات ہو رہی تھی، اردو اکیڈمی کے ملازمین کو 4 مہینے سے تنخواہ نہیں، وہاں کے چیئرمین کو تنخواہ نہیں کئی دن سے، کہا کہ نہیں، اور کوئی اسکیمات نہیں. کیوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بجٹ منظور ہوتا ہے، ہم اسکیمات لکھ کے دیتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہے، ہم فائنانس کو بھیجنا ہے، فائنانس والے اپروو کریں گے، ہاں یہ ہے تو پیسے دیں گے، نہیں تو نہیں. تو آپ کو جو ہے کار کی اسٹیئرنگ پہ تو بٹھا دیا گیا اور بریک اور کلچ اپنے ہاتھ میں رکھا. تو یہ اس طریقے سے مائنارٹی. اب رہی بات محبوب نگر کی، محبوب نگر میں چونکہ اب دیکھیے متحدہ محبوب نگر سے خود چیف منسٹر کا تعلق ہے، اب وہاں انہوں نے کچھ گڈ ول پیدا کرنے کے لیے کہا کہ چلو بھائی ایک اردو گھر، حالانکہ کافی عرصے سے وہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے، چونکہ محبوب نگر بھی اردو کا ایک بڑا شہر ہے جہاں کافی جو ہے اردو بولی جاتی ہے، اور وہاں کے جو مقامی MLA ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے. ٹھیک ہے وہ کانگریس کے ہی ہیں سرینواس ریڈی، لیکن ان کا محمد علی شبیر اور دیگر جو لوگ بھی تھے اس میں، تو ٹھیک ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ اردو والے اردو سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی کئی جلسے میں جاتا ہوں، کہیں بھی دیکھتا ہوں،
اور اردو خیر آپ انگریزی میڈیم میں پڑھائیے یا تیلگو میڈیم میں پڑھائیے، ٹھیک ہے پڑھائیے، لیکن بچوں کو اردو سے نابلد کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی اردو سے وہ روٹی کھاتے ہیں بچے فلاں پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے بچوں کو وہ بھی تو پڑھائیے نا، گھر میں کسی ٹیچر کو دیکھ کر، گھر میں کسی چیز کو دیکھ کر ان کو ویل ورس بنائیے، ان کو بھی ہے اردو پڑھنے کی، اردو کتابیں ان کو دینے کی. تو یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم برابر طریقے سے اردو کو جس طریقے سے بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے لیے جو کچھ کام کرنا ہے وہ کام نہیں کر پاتے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر ہم ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کی تمام ہی خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV. خدا حافظ.